बनाऊंगा, मैं तिलावत का गवाह बनाऊंगा, मैं इंशाअल्लाह अच्छे कामों का गवाह बनाऊंगा। जब गुनाह करने को जी चाहे तो डर जाना कि यार जिस जमीन पर खड़ा हूं कयामत के दिन बोल पड़ेगी, मैं मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। सुनो अगले गवाह कयामत के दिन क्या होंगे। फरमाया कयामत के दिन दिन भी गवाह होगा और रात भी गवाह होगी। दिन है ना, ये भी रात गुजर रही है, ये रात भी गवाही देगी, ये दिन भी गवाही देगा। नबी ये पाक फरमाते, हदीस पाक में आता है कि जब दिन आता है ना तो दिन ऐलान करता है, अनाउंस करता है, ए इब्ने आदम मैं तेरे यहां नई मखलूक हूं, आज जो तू मुझ में अमल करेगा कल कयामत के दिन मैं इसकी गवाही दूंगा। तू मुझ में नेकी कर ताकि मैं नेकी की गवाही दूं, मेरे चले जाने के बाद तू कभी भी मुझे नहीं देख सकेगा। नबी ये पाक फरमाते रात जब आती है तो रात भी यूं ही ऐलान करती है। अब सोचो कि हमने दिन और रात को किस चीज के गवाह बनाए हैं। अल्लाह, अब दिन भी नेकियों का गवाह बनाना है। फजर की नमाज पढ़ के, जोहर की नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के, ये तीन नमाजें दिन में आती हैं। जो तीनों नमाजें पढ़ता है वो दिन को अपने तीनों नमाजों का गवाह बनाता है। मगरिब और इशा ये रात में नमाजें आती हैं। जो मगरिब और इशा पढ़ता है वो रात अपने सजदों का रात को गवाह बनाता है। मुबारक हो उन्हें जो रोजाना रात सूरह मुल्क पढ़ते हैं, मुबारक उन्हें जो दिन में दुरूद पाक पढ़ते हैं। कि दिन और रात अल्लाह की बारगाह में गवाही दे कि मौला तेरा बंदा सजदे करता था, तेरा बंदा दुरूद पढ़ता था, हराम रोजी इसके पास मार्केट में आती थी, बड़ी बड़ी स्कीमें आती थी, ए अल्लाह ये हराम को ठुकराता था और थोड़े हलाल पर कनात करता था। बनाओ ना गवाह अच्छे अपने अच्छे अमाल का। नियत करें कि अब दिन और रात को भी गुनाहों का गवाह नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाय हाय, अगले गवाह कौन है? वो है किरामन कातिबीन, आमाल लिखने वाले फरिश्ते। कुरान कहता है व इन्न अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, और बेशक तुम पर कुछ निगहबान हैं मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले कि जानते हैं जो कुछ तुम करो। गैब बताने वाले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान मकसदे जिंदगी से गाफिल है। जब अल्लाह पाक किसी इंसान की पैदाइश का इरादा फरमाता है तो फरिश्ते को हुक्म देता है इसकी मौत का वक्त लिख और इसका रिस्क लिख। फरिश्ता लिखता है, चला जाता है। हमारी पैदाइश के वक्त ही मौत का वक्त भी लिख दिया गया है और रिस्क भी लिख दिया गया है। फिर एक और फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो इसकी पैदाइश तक हिफाजत करता है। माँ के पेट में भी हमारी हिफाजत का रब ने इंतजाम किया होता है। जब इंसान पैदा हो जाता है तो फिर दो फरिश्ते उस पर मुकर्रर कर दिए जाते हैं और ये इसकी मौत तक गुनाह और नेकियां लिखते रहते हैं। फिर जब इंसान की मौत का वक्त आता है ना तो ये फरिश्ते आसमानों में चले जाते हैं। जब कयामत कायम होगी तो फरिश्ते फिर आएंगे बंदे के पास और उसका अमाल नामा उसके गले में डाल देंगे और एक फरिश्ता उसे लेकर मैदान महशर में ले जाएगा और दूसरा फरिश्ता उस पर गवाही देगा। अब गौर कीजिए क्या लिखा है हमारे नाम। और अब रोजाना फरिश्तों को क्या लिखवा रहे हैं। गालियां देने वाला सोचे, फौहश बातें करने वाला सोचे, गंदी बातें करने वाला सोचे कि तुम जो कह रहे हो, फरिश्ते को लिखना पड़ रहा है। फरिश्ते से तो शर्म कर लो, हैं? फरिश्तों से तो शर्म कर लो, हराम काम करते हुए, गलत काम करते हुए। उनको तो ये बातें लिखने पर मजबूर ना करो। हम वही कहें जो फरिश्ते लिखे तो हमें शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह हमें किरामन कातिबीन, हमारे किरामन कातिबीन में भी जो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता अल्लाह करे वो हमेशा मसरूफ ही रहे, वो हमारी नेकियां लिखता रहे और अल्लाह करे कि हमारी नेकियों का पलड़ा जो है वो भारी हो जाए। और छठा गवाह कुरान ने क्या कहा, वो कौन है कयामत के दिन? कुरान कहता है तुम्हारे आज़ा होंगे, वो पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बड़ा बंदा कहता है ना मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी जबान है। कयामत के दिन यही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। फरमाया जिस दिन इन पर गवाही देंगे उनकी जबानें और उनके हाथ और उनके पांव जो कुछ करते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में हमने कुछ कयामत का जिक्र सुना। गवाह कौन बनेंगे हमारे कयामत के दिन, ये भी हमने सुना। अब हमारे ऊपर है कि इन गवाहों को नेकियों का गवाह बनाते हैं या गुनाहों का गवाह बनाते हैं। बच नहीं सकेंगे। कोई बंदा कहे ना यार छुप जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे जनाब, ईच एंड एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ जाएगी। हाँ, फिर जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की शान देखो। जब ये बयान हुआ ना तो जहन में एक बात आ रही होगी कि यार ये बात तो सही कर रहे हैं, अब आगे तो मैं नेकियां करूंगा, जो पीछे इतने गुनाह कर लिए
شیطان ہے نا, شیطان بندے کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یار اب تو بخشا نہیں جائے گا, پہلے ہی تو نے زمین کو بدکاری, شراب, جوا, پتہ نہیں کتنے گناہوں کا گواہ بنا لیا, اب تیرا کیا ہوگا. ہاں یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ میرے رب کی شان دیکھو کہ بندے کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو, ایک سچی توبہ کر لے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ کی شان پتہ ہی کیا ہے, اللہ ان گواہوں کو اس کے گناہ بھی بھلا دیتا ہے. گواہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے, ڈیلیٹ. آپ کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا, میرے رب کی شان دیکھو, اگر وہ سچی توبہ کر لے نا کوئی, اللہ اس کے کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی, وہ زمین کو بھی, اس کے اعضاء کو بھی سارے گناہ بھلا دیتا ہے. بلکہ میرے رب کی شان دیکھو کہ اگر اللہ سے سچی توبہ کر لو, رب راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ایسی مہربانی دنیا میں کوئی نہیں کرتا. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیانات میں سنایا ہے کہ دنیا والے کیا کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک بار میں سفر پر تھا, تو وہاں مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا, بہت بڑے بزنس مین ہیں. تو بتایا گیا کہ ان کا جب بھی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے جاتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ تھانے سے ایک سرٹیفکیٹ نکلتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس نے کوئی جرم نہیں کیا. اس بندے کا جب بھی سرٹیفکیٹ نکالنے جاتے ہیں نا, تو اس کی زندگی کا ایک واقعہ وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. اور واقعہ کیا تھا کہ اس نے کسی اسٹور سے چوری کی ہے. کروڑوں پتی آدمی, اسٹور سے وہ کیسے چوری کر سکتا ہے. اب ہوا کیا تھا سنیں. وہ کہتا ہے میں ایک بار جنرل اسٹور پہ گیا اور کچھ سامان خرید رہا تھا. اب ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے اسٹور بن گئے اور ان کے گیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا سینسر لگے ہوتے ہیں. اگر کوئی بغیر پیمنٹ کے نکلے تو الارم بج جاتا ہے, بار کوڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمپیوٹر سے وہ اٹیچ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آیا پہلے, بہت دنیا میں پہلے آ گیا تھا. تو وہ کہتا ہے میں کچھ چیزیں اٹھا رہا تھا, کولڈ ڈرنک وغیرہ, کوئی جوس وغیرہ. فون آیا اچانک کہ والدہ کو اچانک ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر گئے, جلدی ہاسپٹل پہنچو. کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, میں بس بھاگنے لگا, میرے ہاتھ میں وہ سامان بھی تھا, تو میں نے بغیر پیمنٹ کے بھاگتا ہوا اسٹور سے باہر نکل گیا. تو الارم بج گئے, الارم بجے تو مجھے پکڑ لیا گیا. یہ تم کیا کر رہے ہو, چوری کر رہے ہو. بھائی میں بھول گیا, میری ماں ہاسپٹل میں, جلدی پیسے لے لو. کہ نہیں پیسے نہیں, اب تمہارے خلاف مقدمہ ہوگا, تم چوری کر رہے تھے. اس نے بڑی معافی مانگی, کہا بھائی جو بھی فائن ہے لے لو, مجھے جانے دو. بہرحال اس پر فائن ہوا, اس نے وہ پیمنٹ کی, وہ تو چلا گیا ہاسپٹل. مگر اس کے بعد جب بھی وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے تو اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ فلاں سال فلاں دن اس بندے نے اسٹور سے سامان چوری کیا تھا. میں یہ واقعہ جب سنا نا, واقعہ تو نارمل ہے, میں سوچنے لگا یار بندے نے غلطی سے یہ کام کیا, اب اس کی زندگی میں کبھی اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے. میرے رب کی شان دیکھو, بندہ 70 سال گناہ کرے, ایک سچی معافی مانگ لے, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ فرشتے بھول جاتے ہیں, نامہ اعمال کلیئر. ایسی شان کریمی کہاں کہیں اور ملتی ہے. مگر یہ بندہ ہے جو پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے, یہ بندہ ہے جو پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتا ہے, پھر بھی اسی سے شکوہ کرتا ہے. اچھا کمال دیکھو, اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یار پھر جلدی بتائیں توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا. کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا پڑے گا, کوئی بہت بڑا جناب اناؤنسمنٹ کرنا پڑے گا, کوئی کتاب لکھنی پڑے گی, کوئی معافی نامہ لکھنا پڑے گا. کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے میرے کریم مولا سے کنیکشن پیدا کرنا پڑے گا. توبہ کی 3 شرطیں آج سمجھ لو. اگر توبہ کرنی ہے نا, اور کرنی ہی چاہیے, ہمارے پاس کوئی اور چانس بھی نہیں ہے. اگر توبہ نہیں کی تو مارے جائیں گے. اتنے گواہ بنا بیٹھے, زمین بھی گواہ, دن بھی گواہ, رات بھی گواہ, کرامن کاتبین بھی گواہ, یہ ہاتھ پیر بھی گواہ, اپنے تو گئے کام سے نا. There is only one way to take مغفرہ, repentance, توبہ. توبہ کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور شان دیکھو میرے مولا کی کہ توبہ کے لیے کوئی بڑا کام بھی نہیں کرنا ہے. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلے بندہ شرمندہ ہو جائے, واقعی دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے بہت برا کیا. شیم جو ہے نا, الندم التوبہ, پہلے شرمندہ ہو, پھر وہ گناہ اس وقت چھوڑ دے. خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, بس آج کے بعد وہ چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. تیسرا, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. یہ 3 شرطیں بس. ہاں دیکھیں انسان ہے, توبہ کر لی, پھر گناہ کر دیا, پھر توبہ کرے, چھوڑے نا, مایوس نہ ہو. شیطان کہتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے, توبہ کا کیا فائدہ ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں نا اگر گناہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو.
توبہ نہیں چھوڑوں گا ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں معافی مانگتا رہوں گا. ایک دن تو آئے گا کہ میرا مالک مجھے ایسی سچی توبہ دے گا کہ میرے گناہ سارے آئندہ کے لیے چھوٹ جائیں گے. کیا پتا میں آج توبہ کروں، گناہ کا موقع ہی نہ ملے، مر جاؤں. ہے مر بھی تو سکتے ہیں نا. تو توبہ کرتے رہا کرو، کیا پتا یہ توبہ کے بعد موت آ جائے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اب دیکھو کتنا ہلکا سا، جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا خوبصورت کنیکشن ریکوائرڈ ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ توبہ کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے. ہائے ہائے، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اجتماع بلایا کہ سارے گاؤں والے آ جائیں، سب مل کے دعا کرتے ہیں بارش کے لیے. اللہ کے نبی ہیں، 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی. کافی دیر ہو گئی، بارش نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم سب دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، اس اجتماع میں ایک بندہ ایسا ہے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ، جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نے نہیں ہونا. کہ یا اللہ میں اس بندے کو کیسے پکاروں، کیسے نکالوں اپنے مجمع میں سے. کہا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ہمارے اس مجمع سے نکل جا. ہمارے اس مجمع سے نکل جا، تو بدبخت، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس مجمع میں وہ بندہ بیٹھا تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات میری ہو رہی ہے. پہلے اس نے دائیں دیکھا شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے، پھر اس نے بائیں دیکھا کوئی اور کھڑا ہو جائے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. اب اس کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں، کیونکہ اس کو معلوم تھا میں 40 سال سے اللہ کی ناراضی کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضی والے کام کر رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں. اب اس نے پتہ کیا کیا، چادر نکالی، اپنے سر کو چھپایا اور اس نے پتہ اللہ سے کیا کہا، یا اللہ آج بچا لے، مالک آج بچا لے. اگر آج میں کھڑا ہو گیا نا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو تجھے ناراض کرنے والا ہوں، میں تیرا نافرمان ہوں. میں مانتا ہوں مالک، میں وعدہ کرتا ہوں یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، بس اللہ آج میری عزت رکھ لے. کتنی دیر لگی ہوگی؟ تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنے لگ گئی. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں، کوئی نکلا ہی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ اے موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. کہ یا اللہ اب تو ملا دے، وہ کون ہے، تیرا دوست کون ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے میرے مالک کی مہربانی دیکھو. کہا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تجھے نہیں بتایا، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا، میں کیسے بتا دوں تجھے وہ کون ہے. یہ ہے توبہ اور یہ ہے میرے رب کی مہربانیاں. عزت بچا لی نا، توبہ کی تو عزت بچ گئی. آپ بھول گئے وہ واقعہ، حضرت عمر کا دور ہے، ایک شرابی حضرت عمر کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور حضرت عمر کی عدالت، آپ کا جلال، بندہ پکڑا جائے تو گیا. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاتھ میں بوتل چھپائی، کہا حضرت سرکہ ہے. کیا کہتا ہے؟ سرکہ ہے. تو دکھاؤ. اب ذرا ریئلائز کرو، تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز کرو. حضرت عمر یہ کھڑے، بندہ یہ کھڑا ہے، کتنی دیر کا وقفہ ہے، کتنی دیر کی کانورسیشن ہے، سیکنڈز. اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ سے پتہ ہے کیا کہا، بوتل چھپی ہوئی ہے کہ اللہ آج بچا لے، آج بچا لے مالک، اب شراب نہیں پیوں گا، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. بس چند سیکنڈ کی تو توبہ تھی، چند سیکنڈ کا تو کنیکشن تھا. اللہ سے دل سے عرض کیا مالک آج بچا لے، معافی مانگتا ہوں، آج مارا جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں، عمر کی عدالت سے بچا لے. یہ کہتے ہوئے ڈرتے 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 اس نے بوتل نکال کر آگے کی. اللہ کی شان دیکھو، شراب کی بوتل سرکے میں بدل دی. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، او پھر بھی پردے پاوے. ایسے رب کو کوئی ناراض کرتا ہے؟ ایسے رب کی کوئی نافرمانی کرتا ہے؟ ایسے رب کو کوئی ناراض کر کے نماز قضا کرتا ہے؟ ایسے کریم مولا کو ناراض کر کے کوئی حرام کماتا ہے؟ ایسے مالک کو کوئی
کوئی ناراض کر کے جھوٹ بولتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، نہ کرو. خدا کی قسم ہماری ماں سے بہت گنا زیادہ چاہنے والا ہمارا رب ہے، اسے راضی کر لینا. دیکھو راضی کر لینا. اگر وہ ناراض ہو گیا نا، آپ نے قیامت کی باتیں سنی ہیں، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے. کیا ہونا ہے؟ اللہ کے رحم کو پکار لو. آج دنیا میں اس کے بندے بن جاؤ، معافی مانگ لو اس سے. آج اس کے دربار میں سر جھکا لو اور کہو میرے مالک سے کہ اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے، خطائیں ہو گئی معاف کر دے، مجرم ہوں مولا مانتا ہوں معاف کر دے، ہو گئے گناہ نہیں بچ سکا مالک معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، تیرا بندہ ہوں مالک معاف کر دے، بہت کمزور ہوں، عذاب نہ دینا، آگ میں نہ ڈالنا مالک معاف کر دے، قبر میں بچھو آ گئے تو کچھ نہیں کر سکوں گا مالک معاف کر دے، مانگ رہا ہوں تجھ سے معافی، میری ماں سے تو مجھے زیادہ چاہنے والا ہے میرے مالک معاف کر دے. مانتا ہوں نمازیں قضا ہو گئی، اب پچھلی تمام نمازوں کا حساب کروں گا، آئندہ قضا نہیں کروں گا، اور وہ قضا بھی ادا کروں گا مالک معاف کر دے. ہو گئے روزے قضا کچھ لوگوں سے، توبہ کر لو، کہو مالک سے مالک اب نہیں کروں گا روزے قضا، پچھلے بھی ادا کروں گا مالک معاف کر دے. یہ آنکھیں حرام دیکھتی رہی، اے اللہ اب نہیں دیکھوں گا معاف کر دے. تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جاؤں گا، تیرے سوا کون ہے؟ اے مالک معاف کر دے. مانگو اپنے رب سے معافی، وہ بڑا کریم ہے. وہ ایک آنسو، وہ ایک شرم، وہ ایک جملہ بندہ دل سے ادا کر دے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بندے کے سارے نامہ اعمال کو اجیالا کر دیتا ہے. ہمارا پرابلم بھی یہی ہے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے دوستی نہیں کرتے، رجوع نہیں لاتے. پہلے بھی توبہ کی ہے، بدلتے کیوں نہیں؟ ہم چینج کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہم پھر گناہ میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور ریزن بھی تو ڈھونڈے نا. ٹرائی ٹو فائنڈ دا ریزن کہ وجہ کیا ہے. میں توبہ بھی کرتا ہوں اور روتا بھی ہوں، پھر جا کے ویسا ہی ہو جاتا ہوں. تو اس کا ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں آج میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی گیدرنگ اور اپنے دوست نہیں بدلنے. ہم یہاں سے کھڑے ہوں گے، بڑی اچھی کیفیت سے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے دعا میں بھی روئیں گے، مگر اس کے بعد رات کو انہی دوستوں میں، کل انہی دوستوں میں جو ہمیں نماز پڑھنے پر مذاق اڑاتے ہیں، جو ہم نیک بننا چاہیں تو بننے نہیں دیتے، جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں. مجھے بتاؤ نا، تم شرابیوں کے ساتھ نمازی کیسے بنو گے؟ تم بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے پسندیدہ کیسے بن جاؤ گے؟ اگر آج آپ یہ طے کر رہے ہو نا کہ میں نے نیک بننا ہے، میں نے اللہ کا نافرمان بندہ نہیں رہنا ہے، تو پھر ایک بات اور بھی ساتھ طے کرو کہ میں نے نافرمانوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا ہے. میں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے اس کو راضی کر سکوں گا؟ ہم کئی بار دوستوں میں جاتے ہیں، ٹوپی پہنتے کہ خیر تو بھائی مولوی ہو گیا ہے، جمعہ پڑھتا تھا بہت ہے، روز نماز پڑھے گا. اب وہ ہمیں مذاق اڑا کر، ہمارا حوصلہ توڑ کے ہمیں پھر نماز قضا کرواتے ہیں. دوست پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہے کوئی ایک دوست ایسا میرا اور آپ کا جس کو دیکھے تو خدا یاد آئے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھے تو سنیما یاد آتا ہے، برے کام یاد آتے ہیں، بے حیائی کی باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست بنائے، پھر کہتے ہیں میں سدھرتا نہیں، توبہ کرتا نہیں. یہ کیسے سدھر گئے دعوت اسلامی والے؟ پوچھو ان سے، ان کو نیک دوست مل گئے. ہم میں سے کئی ایسے تھے جو برے دوستوں میں بیٹھتے تھے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، مگر جیسے اچھا ماحول ملا، اچھے دوست ملے، ان کو نیکی کرتے دیکھا، ہم بھی نیکیاں کرنے لگ گئے. یو ہیو ٹو چینج یور انوائرمنٹ. آپ کو اپنی کمپنی بدلنی پڑے گی. اگر واقعی دیکھیں، یا تو نعرہ ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے آج بھی نعرہ لگا دیا، توبہ کر لی، پھر وہی زندگی، پھر تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بس مرنے میں پتہ نہیں کب مر جاؤں اور توبہ کر لوں ورنہ قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، زمین بھی گواہ، دن بھی گواہ، رات بھی گواہ، کرامن کاتبین بھی گواہ، میں تو مارا جاؤں گا. تو اگر ان گواہوں کو نیکیوں کا گواہ اب بنانا ہے نا پچھلی توبہ کر کے، تو پلیز چینج یور کمپنی. آپ بیٹھو ان لوگوں میں جو نمازی ہیں، آپ بیٹھو ان لوگوں میں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں. خوف خدا والے دوست بناؤ. تھوڑی دیر مشکل لگے گی، مزہ نہیں آئے گا، بندہ کہے گا یار وہ سارے انجوائمنٹ والے دوست تو چلے گئے. یا تو تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کر لو یا جہنم کی آگ کو اپنا لو، یہ آپ کی مرضی ہے. اور سچ بتاؤں،
جب یہ برے دوستوں کی صحبت سے نکل کر نیک دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر نبی پاک کی نعتیں سنو گے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ گانے سننے میں مزہ تھا یا نعتیں سننے میں مزہ ہے، وہ رات تاش کی گڈیوں میں مزہ تھا یا تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں مزہ ہے، وہ ساری رات فلم دیکھنے میں مزہ تھا یا یاد نبی میں آنسو بہانے والی رات گزارنے میں مزہ ہے۔ یہ ہمیں تو لذت پائی نہیں ہے نا، ہمیں تو وہی لذت مل رہی ہے۔ تو آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آج آئے ہو تو آج بدل کر جانا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور میرے جو بھائی توبہ کر رہے ہیں نا، ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں توبہ کو سسٹین کرنے کا، توبہ پہ پابند رہنے کا، کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر جاؤ۔ اچھا ماحول مل جائے گا آپ کو، چند دن آپ رہو گے نیک لوگوں کے ساتھ، تو جو آج سنا ہے وہ دل پر اثر کرتا رہے گا اور انشاءاللہ دل تبدیل ہوگا۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہے 13 ربیع الاول تک رات 7 بجے سے رات 1 بجے تک خصوصی ٹرانسمیشن، جس میں ہوں گی مسرتیں، محبتیں اور علمی گفتگو۔ آمد سرکار نبیوں کے سردار احمد مختار۔ اور